बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट। आज है 26 जुलाई और दिन है हफ्ते का। वक्त कम है, फील्ड मार्शल अंडर प्रेशर है। इसहाक डार साहब अमेरिका में कौमी गैरत का सौदा करके आ रहे हैं और इंतहाई शर्मनाक किरदार उनका देखने में आया अमेरिका में। दूसरी जानिब चीन ने जवाब तलबी कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल, चीन ने जवाब तलब किया है कि बताया जाए कि आप किसके साथ हैं, इधर हैं या फिर उधर हैं। और उन्होंने क्या कहा वो भी आपको तफसीलात बताएंगे। दूसरी जानिब बर्तन खड़क रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, उन्होंने अपने प्यादे उतार दिए हैं और वो प्यादे जो हैं हर रोज़ एक नया चुटकुला छोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें तो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। ये सारी सूरत हाल से हम आपको आगाह करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ये चीखो पुकार क्यों हो रही है और इस वक्त हुक्मरां इत्तेहाद जो कि जाली है फॉर्म 47 का, उसकी सफ़ों में इतनी दरारें क्यों हैं, चीखो पुकार क्यों हो रही है और उनके हामी दानिश्वर जो हैं वो क्यों बिलबिला रहे हैं। ये सारी सूरत हाल के बारे में आपको करेंगे इस व्लॉग में आगाह। पहली खबर, चीनी माफिया। हर रोज़ यहाँ पे एक नया से नया स्कैंडल आ रहा है। कभी चीनी माफिया, कभी गंदम माफिया, कभी गन्ना माफिया, कभी घी माफिया, कभी कोई। हर रोज़ एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। और अब एक और अगले व्लॉग में, इसमें नहीं अगले व्लॉग में बताएंगे, एक बहुत बड़ा माफिया जो है वो भी सामने आ रहा है। और ISI और फौज और DGISPR उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं कि जनाब हमें इससे बचाया जाए, लेकिन वो सब जानते हैं और ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं इसके बारे में भी आपको इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। सूरत हाल ये है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि बदनज़मी का, बैड गवर्नेंस का हाल है कि तेल और घी पर आवाम से फ़ी किलो 175 रुपये वसूली का इंकशाफ हुआ है। इजाफी वसूली। आलमी मार्केट में कीमतों में कमी हो रही है, 25% तक कमी हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में घी की कीमतें बढ़ रही हैं और पाकिस्तानी आवाम से 175 रुपये फ़ी किलो इजाफी वसूल किए जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और ये मुनाफा किन की जेबों में जा रहा है? ये घी मिल मालिकान की जेबों में जा रहा है। जैसे शुगर मिल मालिकान हर 3 हाथों से लूट रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को, और पाकिस्तान को इसी तरीके से घी मिल मालिकान, तेल मिल मालिकान भी अवाम को और कौमी ख़जाने को लूट रहे हैं और ये सारे के सारे ऊपर जाकर एक हो जाते हैं। अगली खबर जो है आपको मालूम होगा कि खबर है जनाब कि टैक्स FBR, बहुत बड़ा शोबा है FBR, और इस वक्त सिचुएशन ये है कि FBR की एक खबर ब्रेक हुई है और वो ये है 397 अरब रुपया, तकरीबन 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ है कौमी ख़जाने को। FBR जिसका काम है टैक्स इकट्ठे करना, 633 टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ FBR के 10 दफातर ने कोई एक्शन नहीं लिया। तनख्वाहदार तबका जो कि आम आदमी है और प्राइवेट लोग भी हैं, सरकारी भी हैं, वो देते हैं 600 अरब रुपए का कर्जा, 600 अरब रुपए का टैक्स देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो असल जिनसे टैक्स वसूल करना है वो उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। 633 टैक्स ना दहिंदगान 397 अरब रुपया जो है वो खा गए और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो इसलिए कि यकीनन हर टैक्स ना दहिंदा के पीछे कोई ना कोई माफिया, कोई ना कोई हुक्मरान ख़ानदान पीछे बैठा होगा और सिफारिश करवा रहा होगा। ये तो है सूरत हाल। अब आते हैं, बहुत जल्दी है, बहुत अंडर प्रेशर हैं जनाब इस वक्त नाजायज़ हुक्मरान, तमाम के तमाम सिविल हैं, अस्करी हैं, सब के सब बहुत प्रेशर में हैं। एक खबर, कल मलिक रियाज साहब जो हैं वो नहीं आ रहे इनके काबू और उनको बहुत दबाया गया, बहुत कोशिश की गई और उनका अपना बिजनेस है, वो एक अलग दास्तान है जी, लेकिन उनका बिजनेस है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और उनको गवाही, उनको कहा गया, बार बार कहा गया कि अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दें। फिर खबर आई कि जनाब उनके साथ मामला तय हो गए हैं, दस्तखत हो गए हैं और मोहसिन नकवी साहब जो है वो खुसूसी LG के तौर पे UAE गए और कई दिन क़याम किया और उन्होंने भी राम करने की कोशिश की। फिर एक सोशल मीडिया पे खबर वायरल हुई और वो खबर थी कि 14 जुलाई को मलिक रियाज साहब कराची लैंड करेंगे और मामला तय पा गए, सब कुछ हो गया और चीज़ें तय पा गई हैं जी। लेकिन
اسی دوران ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط کی جا رہی تھیں جو عدالتی حکم پر روک دی گئی۔ اب کل کیا ہوا ہے؟ کل ملک ریاض صاحب کے معتمد خاص ہیں کرنل خلیل صاحب، ریٹائرڈ ہیں، سینئر ہیں، بزرگ ہیں، ان کے گھر پہ چھاپا مارا، اور گھر پہ چھاپا مارا، نقاب پوش افراد بھی تھے اور وردی میں بھی تھے، اور وہاں کی خواتین، بچے، شیرخوار بچے، نومولود نوزائیدہ بچے جو ہیں، وہ ایک خاتون کو میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، اس نے اٹھائی ہوئی تھی گود میں، اور وہاں پہ دروازے توڑے جا رہے تھے، گیٹ توڑے جا رہے تھے، اور وہاں پہ ہراسمنٹ کی جا رہی تھی مکمل طور پہ۔ ان کی والدہ بھی تھی، بچوں کی والدہ خلیل صاحبہ کی، آئی تھنک ان کی اہلیہ تھی، وہ بھی آہو پکار کر رہی تھیں اور فریاد کر رہی تھیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا، اور لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے نقاب اتاریں، لیکن کوئی نقاب اتارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نقاب پوش وہی کچھ ہوا، دروازے توڑے گئے اور گیٹ پھلانگے گئے، دیواریں پھلانگی گئیں اور ان کو اٹھا کر لے گئے۔ اس سے پہلے ملک ریاض صاحب کے جو بھائی ہیں ملک فرحت کی گرفتاری کی اطلاعات موصول ہوئی، اور وہ بیرون ملک جا رہے تھے، ان کے بیرون ملک جانے سے روکا گیا۔ 13 جولائی کو ایئرپورٹ پر ان کو حراست میں لیا گیا، اور 13 جولائی سے اب تک وہ حراست میں ہیں۔ دوسری جانب ملک ریاض فیملی کے کم از کم 250 افراد کے پاسپورٹ واچ لسٹ پر ہیں، اور یہ صحافی اسرار احمد ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، کیوں اتنی جلدی ہے اور کیوں اتنا انڈر پریشر ہے؟ کیوں عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو، لیڈرشپ کو کیوں اتنا پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو جیلوں میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں سلطانی گواہ تیار کیے جا رہے ہیں اور تلاش کیے جا رہے ہیں؟ اور وجہ یہ ہے کہ سچے مقدمات ہیں نہیں، اور جھوٹے مقدمات کا کوئی سر پیر نہیں، اور جھوٹے مقدمات میں جو مرضی کر لیں وہ سزائیں بالآخر ختم ہونی ہیں، اور وہ غرق ہونا ہے سب کچھ دریائے سوان میں۔ تو اسی کا خوف ہے۔ اگلی خبر جو ہے، یہ خبریں بہت ہیں، خبر یہ ہے جناب رات 2 بجے تک، اگلی جو خبر ہے وہ ہے رات 2 بجے تک ٹرائل ہوتا رہا فیصل آباد میں، اور نعیم حیدر پنجھوتا نے اس کی تفصیلات بتائیں، باقاعدہ ایک تصویر شیئر کی۔ انہوں نے کہا جی رات 2 بجے تک فیصل آباد کا ٹرائل چلتا رہا۔ جج صاحب کو کہا گیا کہ جلدی ٹرائل ختم کر کے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، عمر ایوب خان، حامد رضا اور دیگر کو سزا سنائیں، تاکہ ان کو گرفتار کر کے وہاں الیکشن کروا کے اپنی سیٹیں بڑھائی جا سکیں، اور جلدی کریں۔ یہ سارا اسکرپٹڈ ہے اور ایک طے شدہ ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے۔ تو جج صاحب کاش آپ کو ایسی ہدایت اصل دہشت گردوں کے مقدموں میں بھی لیتے اور اس پر عمل کرتے۔ غریب کے لیے بھی رات تک سماعت ہوتی، اور اصل چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے لیے بھی اس وقت تک عدالت چلتی۔ قانون تو ختم تھا لیکن اخلاقیات بھی ختم ہیں، اور یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ رات 2 بجے عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف، سیاسی کارکنوں کے خلاف، سیاسی رہنماؤں کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ اسی طریقے سے چلائے جا رہے ہیں۔ جیلوں میں یا پھر جو باہر بھی عدالتیں ہیں وہ بھی تقریباً ایسے ہی ہے جیسے ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے۔ تو نہ ہی جج صاحبان کو کوئی شرم آ رہی ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے، نہ آئین اور قانون کی پاسداری ہے، اور نہ ہی یہ اس بات کا احساس ہے کہ دنیا پاکستان کے بارے میں کیا تاثر قائم کرے گی۔ تو رات 2 بجے تک یہ 9 مئی کے مقدمات ہیں، اور مختلف 26 نومبر کے مقدمات ہیں۔ اب ان کو جلدی سمیٹا جا رہا ہے، کیونکہ حکم حاکم ہے کہ میں نے 15 اگست سے پہلے ہر صورت میں یہ تمام مقدمات ڈسپوز آف ہوں، اور تمام مقدمات میں سزائیں سنائی جائیں، اور سزائیں بھی فل سزا سنائی جائے۔ ابھی میں ذرا تھوڑا سا یاد کر رہا تھا قصہ ماضی کو، کہ مجھے یاد آ گئے جسٹس قیوم صاحب، اور میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے۔ رائی صاحب نے وہ ساری وہ فوٹیجز لگائی ہیں، وہ ویڈیوز جو ہیں، اس میں جسٹس قیوم صاحب ان کو اسی طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزائیں دلوائی گئی تھیں، اور زرداری صاحب کو سزائیں دلوائی گئی تھیں۔ اس وقت سیف الرحمان تھے ان کے، سمدھی صاحب جو ہیں وہ تھے، اور احتساب کا کام ان کے ذمہ تھا، اور پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کی جسٹس قیوم صاحب کی وہ آڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی اور ریکارڈ ہو گئی تھی، آئی بی نے اس وقت ریکارڈ کی تھی۔ وہ ساری چیزیں جو ہیں اس طریقے سے سزائیں سنائی جا رہی تھیں کہ جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اور زرداری صاحب کو فل ڈوز دینی ہے، اور وہاں پہ طے ہو رہا تھا 7 سال سزا دینی ہے، نہیں سر نہیں 5 سال دے دیں، سزا 7 سال میکسیمم ہے، تو میکسیمم نہیں دی جاتی۔ اچھا میں میاں صاحب سے پھر پوچھ کے بتاتا ہوں۔ یہ جسٹس قیوم صاحب ہائی کورٹ کے جج تھے، ان سے یہ بات چل رہی تھی سیف الرحمان صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ واپس اسی طرف چل رہے ہیں، اور اب بھی اسی طریقے سے سزائیں دلوائی جا رہی ہیں۔ تو
تو اس کے بعد دیکھا آپ نے زرداری صاحب 2 دفعہ صدر بن گئے اور محترمہ بینظیر بھٹو وطن واپس آئیں، لیکن ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی، یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں امریکہ، چلتے ہیں۔ امریکہ میں ڈار صاحب نے قومی غیرت کا سودا کیا ہے، اور ایک طرف تو پریس ریلیز جاری کیا گیا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملے اور ان سے ملاقات میں مانگ لیا گیا۔ انہوں نے اس ملاقات میں جی انہوں نے جو امریکی دفتر خارجہ کی طرف سے یہ جاری ہوا ہے پریس ریلیز، اس میں انہوں نے کہا کہ جی مارکو روبیو سے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ ملاقات کی اور مذاکرات میں علاقائی استحکام تحفظ کے لیے پاکستان کی مسلسل آمادگی کو سراہا، اور ایران کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ایران کے بارے میں بڑا رول تھا، ایران کے ساتھ مذاکرات میں تعمیری کردار ادا کیا۔ تو اس کا انہوں نے کہا، اب اس کا نہیں معلوم کہ کون سا تعمیری کردار تھا۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے کہ ISIS جو ہے وہ داعش جو ہے اس کا داعش خراسان جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کرنے پہ، اور رواں اگست اسلام آباد میں منعقد ہونے والے پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مکالمے کے حوالے سے گفتگو کی۔ لیکن جو اصل خبر ہے وہ آخری لائن ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اہم معدنیات، سیکرٹری روبیو نے 2 طرفہ تجارتی تعلقات کو باہمی مفاد میں وسعت دینے میں اور اہم معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر زور دیا۔ انہوں نے کہا خالی ہاتھ نہیں جناب، آپ وہ مائنز اینڈ منرلز، معدنیات، کان کنی کے شعبے وہ ہمارے حوالے کریں اور اس طرف آئیں، زیادہ باتیں مت کریں۔ تو یہ صورتحال ہے، سیکرٹری روبیو نے بتا دیا، اور ہمارا دفتر خارجہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب خود گئے تھے وائٹ ہاؤس، اور ان کو یہ مائنز اینڈ منرل جو ہیں وہ ان کو آفر کر کے آئے تھے، جناب آ جائیں ہم حاضر ہیں۔ تو دوسری جانب چائنا نے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے پاکستان سے جواب طلبی کی ہے، اور ان سے پوچھا ہے کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ کس طرف ہیں، ادھر ہیں یا ادھر ہیں، کیونکہ چائنا اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے والا ملک ہے۔ سی پیک، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبہ، اور گلگت بلتستان سے گوادر تک جو ہے، اور پھر پاور پلانٹس اور ہماری توانائی کی ضروریات، پھر ہمارا سب سے بڑھ کر یہ کہ دفاعی شعبے میں تعاون، بھارت کے ساتھ 2 لڑائیوں میں چائنا نے بھرپور ساتھ دیا، ان سب کے بارے میں۔ اور جو پھر کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کہی ہے، جو وہ 3 باتیں ہیں، ایک وہ جو بنیادی ہے کہ آپ سی پیک کو رول بیک کریں، چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود کریں اور اس سے آگے مت بڑھیں، اور سی پیک کو گو سلو پہ لے کے جائیں، اور اس دوران امریکہ کو سپیس دیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جو غیرت کا سودا کیا، وہ یہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے بارے میں سوال کیا گیا، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو آپ کو معلوم ہے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ان کو حوالے کیا گیا تھا، اور امریکی ایجنسی نے کیا تھا آپریشن، اور ان کو اغوا کر کے، گرفتار کر کے، اغوا کر کے، جو بھی آپ نام تھے، ان کو لے گئے تھے، غیر قانونی تھی ظاہر ہے، اور اس دوران پرویز مشرف کا زمانہ تھا، پھر افغانستان رکھا گیا، اور وہاں سے امریکہ، اور آپ کو بیک گراؤنڈ کا سارا علم ہے۔ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ان کو بالکل صحیح سزائیں سنائی گئی ہیں، اور ان کو بالکل درست ان کا ٹرائل ہوا ہے، اور ان کی واپسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ خاص انہوں نے جواب نہیں دیا، اور کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا شہباز شریف صاحب کو اور ان کی کابینہ کو، کیونکہ وجوہات نہیں بتائی جا رہی تھیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں وفاقی حکومت فریق نہیں بن رہی۔ تو امریکہ ان کو واپس کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ واپس لینا نہیں چاہتے۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال جناب۔ نواز شریف صاحب کے جو قارندے ہیں، وہ مریم صاحبہ کے قارندے، وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمیں نواز شریف صاحب کو بلایا گیا، اور بلا کر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا، اور اب ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ ساری باتیں کیوں چیخ و پکار ہو رہی ہے، اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے کہ معاملات خراب ہیں، معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، بے قابو ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔